बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बारात आ चुकी थी, निकाह शुरू होने वाला था कि जब अचानक एक लड़का आया और उसने सबके सामने निकाह नामा लहराते हुए कहा, ये लड़की मेरी बीवी है और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। और ये सुनकर मैं हैरान रह गई, और क्योंकि मैंने उस लड़के को पहली बार देखा था, लेकिन उसके हाथों में मौजूद निकाह नामे पर मेरे दस्तखत थे, और इसलिए मेरी बारात वापस लौट गई और मेरे बाप ने मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती रुखसत कर दिया और वो मुझे लेकर एक वीरान जगह पर पहुंचा और मेरे होश उड़ गए जब उसने शादी की तस्वीरें दिखाते हुए बतलाया कि मेरी और उसकी शादी सच में हर तरफ शादी का माहौल था। मेरे घर का आंगन फूलों से सजा हुआ था और पूरा घर ढोल की आवाज से गूंज रहा था। मैं सुर्ख लिबास में सजी जेवरात से दुल्हन बनी बैठी अपनी बारात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहम था। मेरी सारी सहेलियां मेरे पास बैठी मुझे छेड़ रही थे। आज फैजान भाई हमारी दोस्त सानिया को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे और दुबई जाकर हमें भूल न जाना। और ये कहकर शाजिया, आमिना, साइमा और मेरी बाकी सहेलियां मुस्कुराने लगी। और अभी दूसरे शहरों से सारे रिश्तेदार और मेरी कज़न भी आ रही थी, और जैसे जैसे सारे मेहमान आते मुझे खुशी से मिलते, मुबारकबाद देते, और मेरे लिए तो जैसे ये एक ख्वाब सा था कि जिस वक़्त का इंतज़ार मुझे बरसों से था वो वक़्त आज आ गया था। मैं और फैज़ान स्कूल लाइफ से एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे वालिद पूरे घर में शादी की तैयारियां करते हुए खुशी से झूम रहे थे। आखिर उनकी इकलौती बेटी का आज बहुत ही अहम दिन था। फैज़ान के वालिदैन मुझे बहुत पसंद करते थे और फैज़ान का दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस था, और मैंने शादी करके फैज़ान के साथ दुबई में सेटल होना था। मेरी सहेलियां तो सब ये ख्वाब देखती थी कि उनकी शादी हो, कि वो किसी बाहर के मुल्क यूके या दुबई वगैरह में सेटल हो जाएं, और उन्हें तो जैसे ये सब देखकर मेरी किस्मत पर रश्क हो रहा था। और वाह वाह सानिया, तुम तो दुबई चली जाओगी। फैज़ान भाई के साथ मेरी शादी में मेरे क्लास के सारे फेलोज मौजूद थे, और जिनमें सबसे ज़्यादा तरक्की सिर्फ फैज़ान को ही मिली थी, और जो उसने अपना बिजनेस दुबई में सेट कर लिया था। फैज़ान मुझसे बहुत मोहब्बत करते, हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और शादी के अगले 2 दिन का हमारा तुर्की के हनीमून ट्रिप की पैकिंग थी, और हम बहुत एक्साइटेड थे। और मेरी शादी के 10 दिन पहले ही ढोलकियों के फंक्शन शुरू थे, और मेरी मेहंदी की तकरीब भी बहुत आला तरीके से की गई, और मेरे वालिद ने अकेले ही मुझे बचपन से पाला था। मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद उन्होंने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। न जाने सौतेली माँ मेरे साथ कैसा सलूक करे, और मैं ही उनकी एक अकलौती बेटी और पूरी जायदाद की वारिस थी, और उन्हें मुझ पर बहुत ही मान था, और वो मेरी कामयाबियों पर पूरे ख़ानदान में फ़ख्र किया करते थे। और मेरी लाडली बेटी तो मुझे अपनी जान से भी प्यारी है, और उन्होंने बाप बनकर मुझे माँ का भी प्यार दिया। मेरे वालिद ने बचपन से मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी, और आज के दिन तो वो दिल की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे थे। और पर मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि पूरी ज़िंदगी की काया ही पलट जाएगी, और एक पल में मेरी ज़िंदगी का रुख ऐसे बदलेगा जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और मेरे ज़हनो गुमान से बिल्कुल बरअक्स था, और वो सबको चौंका देने वाले लम्हात थे। मेरे वालिद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, और दुनिया वालों के सामने उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और उन्होंने सोचा न था कि उनकी बेटी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरी बारात दरवाजे पर थी, और मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, और इस इंतज़ार में कि सब मुझे स्टेज पर ले जाने के लिए अंदर आएं
اور میرا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کے گارڈن میں میری بارات کا انتظام کیا ہوا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور وہاں سے فیضان دھلا بنے اندر داخل ہو رہے تھے اور سب مہمان اس پر پھول برسا رہے تھے اور اس کے گھر والے سٹیج پر بیٹھ چکے تھے۔ بارات کا بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں استقبال کیا گیا تھا اور نکاح کے لیے قاری صاحب بھی آ چکے تھے اور نکاح نامہ تیار تھا اور طرح طرح کے لذیذ پکوان پکوائے گئے اور میری بارات کی تقریب کا بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت عالی شان طریقے سے انتظام کیا گیا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے سٹیج پر لے جا چکی تھی اور میں وہاں جا کر فیضان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اور فیضان ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائی جا رہے تھے اور جس پل کا انتظار تھا وہ ہماری زندگی میں آ گیا اور میں بھی خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ پوری کلاس میں سب ہمیں شروع سے بیسٹ کپل کہا کرتے تھے اور میں سٹیج پر بیٹھی تھی اور فیضان مجھے دیکھ دیکھ کر بس مسکرائے جا رہے تھے اور یہاں میرے والد نے ہمارے سامنے بڑے سے ٹیبل پر بہت بڑا مٹھائی کا ٹوکرا رکھا اور نکاح خواہ سے نکاح کے کاغذات کو کھولوایا اور جیسے ہی نکاح شروع ہونے لگا اچانک سامنے سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا تیزی سے سٹیج کی جانب آیا اور ٹیبل پر ایک بڑا سا انویلپ زور سے پٹکتے ہوئے کہنے لگا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ثانیہ میری بیوی ہے اور میرے نکاح میں ہے اور نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ بات بولی تو میرے پیروں تلے زمینیں نکل گئی اور یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا اور اس لڑکے کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور سب ایک دم سے اس کی بات سن کر چونک گئے۔ ہر طرف ہلچل سی مچ گئی اور یہ سب دیکھ کر میرے والد کو اتنا غصہ آیا اور انہوں نے اس لڑکے کے منہ پر غصے سے تماچا دے مارا اور اس کے گریبان پکڑ کر کہنے لگے، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگانے والے، اور یہ کیا بول رہے ہو؟ میرے والد نے شور مچا دیا اور رشتہ داروں نے میرے والد کے ساتھ مل کر اسے زور سے پکڑا اور دھکیل کر باہر نکالنے لگے۔ اس نے غصے سے اپنے آپ کو چھڑوایا اور کہنے لگا، یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، ثانیہ میری بیوی ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی والد کا خون کھولنے لگا اور وہ غصے سے چلانے لگے اور کہنے لگے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ اور وہ لڑکا بڑے ہی پورے اعتماد سے کہنے لگا، میں سارے ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں، اور پھر اپنے آپ کو ان سے چھڑوا کر ٹیبل پر پڑے بڑے سے انویلپ کو کھول کر نکاح نامہ دکھانے لگا اور وہ نکاح نامہ دیکھ کر میں تو اپنے حواس کھو بیٹھی اور یہ میرے لیے بہت ہی بے یقینی سا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جس لڑکے کو آج میں پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھ رہی ہوں اور نکاح نامے پر دستخط بھی میرے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر میرے والد کو بہت صدمہ ہوا اور وہ ایسی دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ان کا سارا مان بھرم آج مجھ پر سے بری طرح سے ٹوٹ گیا ہو۔ اور جب فیضان نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ تو ہکے بکے رہ گئے اور میں رونے لگی، چلانے لگی، اور یہ سب تو جھوٹ ہے، میں تو پہلی مرتبہ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں اور میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور بڑے ہی دکھ کی اور افسوس کی بات تھی کہ میری بات پر کوئی آج یقین نہیں کر رہا تھا۔ فیضان نے نظریں چرا لی تھی اور غصے سے اپنے سر پہ پہنا ہوا کلا اتار دیا اور مجھ سے دور ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میں اسے کوئی دھوکہ دے رہی ہوں، یا تو ایسا تھا کہ ایک پل میں سب نے مجھے بیگانہ کر دیا۔ اب تو ایک آخری امید مجھے میرے والد پر ہی تھی، لیکن جب انہوں نے بھی میری بات پر یقین نہ کیا تو میں تو تنگ رہ گئی۔ میرے والد نے غصے سے مجھے جو الفاظ کہے وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے اور وہ کہنے لگے، ثانیہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، آج تم نے میرا سارا مان بھرم سب توڑ دیا۔ اگر تمہیں یہ لڑکا پسند بھی تھا تو تم
مجھے کہہ دیتی میں تمہاری شادی اسی سے کروا دیتا، تم اپنی پسند مجھے بتا دیتی۔ اور یہ سن کر تو میں جیسے بے بس سی ہو گئی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہوں اپنے والد کو، اور میں رونے لگی، ان کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑانے لگی کہ ابا میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میرے والد نے مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہ کیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کر کے سب کے درمیان یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری رخصتی ہوگی اور جس سے تم نے نکاح کیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، تو جس لڑکے کو نہ میں جانتی نہ میں نے کبھی دیکھا، اور میں اس کے ساتھ کیسے رخصت ہو جاؤں؟ اور میرے والد نے اور سارے رشتہ داروں نے مل کر یہی فیصلہ کیا اب مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور میں اس لڑکے کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی نے بھی اس کا نام تک پوچھنا گوارا نہیں کیا، بس سب نے مجھے زبردستی اس کے ساتھ رخصت کرنے کی ٹھان لی۔ اور وہاں سے مولوی صاحب بھی اٹھ کر تشریف لے گئے اور فیضان بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میری بارات واپس لوٹ گئی۔ اب بس کچھ ہی اپنے رشتہ دار اور میری اپنی کچھ سہیلیاں ہی بچی تھی، اور جن کے سامنے مجھے زبردستی اس لڑکے کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹ رہا تھا اور میری کیفیت کو کوئی سمجھنے کے لیے راضی نہیں، اور میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور سب مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ اور اس لڑکے نے میرا ہاتھ زور سے تھاما اور میرے گھر سے مجھے باہر لے گیا اور سامنے کھڑی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا اور خود گاڑی چلانی شروع کر دی، اور میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بے جان وجود لیے گاڑی میں بیٹھ تو گئی، اور میری زندگی اس لڑکے نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی چلاتے چلاتے، اور وہ اتنی دور پہنچ گیا تھا کہ اچانک سے مجھے تھوڑا خیال آیا کہ دیکھو یہ مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے، اور یہ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے کے جا رہا تھا، اور دور دور کوئی گھر بنے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور میں چلانے لگی اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، آخر ہو کون تم؟ میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا، کہاں لے کے جا رہے ہو اور ہوتے کون ہو مجھے پر اتنا غلط الزام لگانے والے؟ میں نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بس خاموش رہا اور گاڑی چلاتا رہا، اور میں نے اس کا گریبان پکڑ کر ہی رکھا اور میں اسے دھکے دینے لگی۔ اس طرح گاڑی ہلنے لگی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو بڑی آرام سے پکڑا اور کہنے لگا، جان اتنا غصہ اچھا نہیں، برسوں سے انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، اور تم میں تو میری جان بستی ہے، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی اور کا ہوتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہو۔ اور یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس پر چلانا شروع کر دیا اور کہا، میں تمہیں نہیں جانتی اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور میں کیسے تمہاری بیوی ہو سکتی ہوں؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ دھوکے فریب سے تو مجھے یہاں لے آئے ہو۔ اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور اس پر، اور وہ تھا بس مسکرائی جا رہا تھا۔ آخر 3 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے ایک بڑی سی حویلی کے سامنے گاڑی روک دی، اور جیسے ہی گاڑی رکی تو 2 گارڈز آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا، اور اس نے گاڑی اس حویلی میں داخل کی اور اتر کر میری طرف کا دروازہ کھول کے کہا، آئیے جان، آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ کے آنے سے ہی گھر کی رونق مکمل ہو جائے گی۔ اور میں غصے سے اسے دیکھتی رہی، لیکن میں گاڑی سے نہیں اتری اور اندر بیٹھی رہی، اور اس نے زبردستی پکڑا اور مجھے حویلی کے اندر لے گیا۔ اور یہ حویلی بہت ہی بڑی عالیشان اور خوبصورت تھی، اور میں جیسے ہی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو میرا وہاں بہت خوبصورت انداز میں استقبال کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک نئی نویلی دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی عالیشان طریقے سے کیا گیا تھا۔ مجھ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں گرائی گئی، میرے قدموں میں بھی پھول بچھائے ہوئے تھے، اور یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ اتنی بڑی حویلی تو میں نے زندگی میں پہلی بار ہی اصل میں دیکھی تھی۔ یہاں اتنے سارے نوکر چاکر تھے جو آگے بڑھ بڑھ کر ہر کام کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے بڑے ہی پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور ایک بڑے سے صوفے پر لے جا بیٹھایا، اور پھر مجھے کہنے لگا، جان تم میرا انتظار کرو، بس میں ابھی آیا۔ اور یہ کہہ کر
وہ اوپر کی جانب سیڑھیوں سے کہیں چلا گیا۔ تب تک یہاں اتنے ملازم تھے جو میرے سامنے پڑے میز کو ہر طرح کے مزیدار لذیذ پکوان سے سجا رہے تھے، اور یہاں ہر قسم کے مشروبات بھی موجود تھے، اور یہ میز بہت ہی بڑا تھا، اور پر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ابھی بھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میری زندگی ہے یا ایک خواب ہے، اور جو عجیب و غریب معاملات سامنے پیش آ رہے تھے۔ اور تھوڑی دیر میں وہ لڑکا دولہے کے لباس میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا، اور بہت ہی خوش تھا، اور میں نے اسے ابھی غور سے ہی دیکھا تھا کہ لمبے قد کا، گورے رنگت کا مالک اور کافی ہینڈسم تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے اس سے نفرت تھی، کیونکہ میں فیضان سے محبت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، اور جبکہ میری شادی بھی اسی سے ہی ہو رہی تھی کہ اچانک یہ اجنبی لڑکا میری زندگی میں آ ٹپکا، اور مجھے کہاں لے کر آ گیا، اور میری آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، اور کوئی جذبہ نہ تھا، اور وہ بس مسکرائی جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا، کھانا شروع کرو، کافی دیر سے بھوکی ہو تم بھی، اور میرا تو بھوک سے برا حال رہا ہے، اور واہ واہ اتنے مزیدار کھانے، آج تو پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک پلیٹ میرے سامنے رکھ دی اور کہا، بیگم پہلے آپ شروع کریں۔ اور مجھ اس طرح کی حرکتیں زہر لگ رہی تھی، اور میں نے غصے سے وہاں سے جانے کی کوشش کی، پر اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کے مجھے وہاں بٹھا دیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اور میں نے اسے کہا، پہلے مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب دو، اور مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ تم نے جھوٹ بولا، کیوں رسوا کیا مجھے دنیا کے سامنے، کیوں تڑوائی میری شادی، کیا ملا تمہیں؟ اور یہ سب کچھ کر کے آخر میرا قصور کیا ہے، اور کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ اور یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، اور وہ لڑکا مجھے یہ کہنے لگا، پہلے تم کھانا کھاؤ، اور تمہارے سارے سوالوں کا جواب میں تبھی دوں گا جب تم کھانا کھاؤ گی، اور جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے، اور تمہیں پہلے کچھ کھانا پڑے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات ماننی پڑی، اور جبکہ بھوک سے میری بھی بری حالت تھی، اور میں واقعی کافی دیر سے بھوکی تھی۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ پورا پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ میں رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، دیکھو یہ بات تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو، نہ تو میں تمہاری بیوی ہوں، اور نہ ہی تم میرے شوہر ہو، اور نہ ہی ہمارا کوئی نکاح ہوا ہے۔ یہ تم نے جو بھی کیا ہے میں نہیں جانتی کیا سوچ کر کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اور تم مجھے اس کمرے سے باہر جانے دو۔ اور اس نے بڑے اطمینان سے مجھے کہا، اور تم یہاں بیڈ پر بیٹھ جاؤ اور پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اور تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے بسی میں اس کی بات مان کر بیٹھنا پڑا، کیونکہ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا، اور یہ کمرہ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ اور میں وہاں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، اور وہ ایک بڑی سی الماری کھولنے لگا، اور اس میں سے ایک البم نکالی اور میرے سامنے رکھ دی، اور اس نے کہا، یہ لو تمہارے سارے سوالوں کے جواب، اور اس میں ہے، اور اسے دیکھ لو۔ میں نے فٹافٹ اس البم کو کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں تو واقعی میری اور اس کے شادی کی بہت سی تصاویر موجود تھی، اور یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تصاویر کے مطابق تو واقعی میری اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اور یہ سب دیکھ کر میں گھبرائی جا رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، رو نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ میرا نام سلیمان ہے، اور میرا اور تمہارا نکاح سچ میں ہوا ہے۔ تم میری بیوی ہو، اور میں تمہارا شوہر ہوں، اور تم میرے نکاح میں ہو۔ اور میں اس وقت سے سچی کہہ رہا تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں، اور میں نے تم سے کب شادی کی؟
اور وہ کہنے لگا ثانیہ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تم نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ میں نے تم سے شادی کی ہے دھوکے سے۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا پر تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا اور میری محبت خاموش محبت تھی، اور میں تمہیں ہمیشہ چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا اور تم ہمیشہ سے مجھے بہت پسند تھی، آخر تم میری بچپن کی محبت ہونا۔ اور یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آؤ میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور ادھر سے سیدھا سیدھا چلتے ہوئے سامنے ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اور اس کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ مجھے اندر لے گیا اور کہنے لگا ان سے ملو۔ سامنے بیٹھی ایک عورت تسبیح پڑھ رہی تھی جن کا رخ دوسری طرف تھا، ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا سلیمان یہ کون ہے اور مجھے ان سے کیوں ملوانے لائے ہو؟ میری آواز سنتے ہی وہ پیچھے مڑی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ سلیمان ان سے کہنے لگا آنٹی یہ رہی ثانیہ، میں لے آیا ہوں آپ کی ثانیہ کو آپ کے پاس۔ اور یہ سنتے ہی وہ عورت مجھ سے آ کے لپٹ گئی اور مجھ سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کیسی ہو تم میری بیٹی، برسوں بعد ملی ہو، اور اپنے سینے سے لگایا مسلسل روتی رہی۔ میرے ساتھ تو ہر پل کچھ الگ ہی ہو رہا تھا، اور کچھ دیر بعد میں نے اس عورت کو اپنے سے پیچھے ہٹایا اور کہا کون ہو آپ؟ اور میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلیمان نے کہا یہ تمہاری والدہ ہے۔ اور یہ سن کر تو مجھ پر جیسے کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ میری ماں کو گزرے تو برسوں ہو گئے تھے، میری والدہ تو میری بچپن میں انتقال کر گئی تھی، میرے والد نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اور یہ سن کر ایک دم سے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ لوگ پہلے ایک لڑکا آتا ہے میری شادی رکو آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ میری والدہ ہیں، آخر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ عورت روئی جا رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہارا باپ اور میری علیحدگی کو برسوں ہو چکے ہیں، جب تم 5 سال کی تھی اور تمہارے والد تمہیں مجھ سے چھین کر کہیں دور لے گئے تھے، اور میں برسوں تمہیں ڈھونڈتی رہی، تڑپتی رہی۔ اور یہ سلیمان میرا بھانجا ہے، میری بہن کا بیٹا، تم دونوں بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور پھر آخر میں اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا اور مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی پنڈی میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے، اور میں کب سے تڑپ رہی تھی کہ تم سے ملوں، اور آج تم مجھے ملی ہو، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اب تو مجھے ہی رونا آ رہا تھا، وہ عورت واقعی میں میری والدہ تھی، وہ کافی دیر تک مجھے پیار کرتی رہی اور میرے منہ پر بوسہ دیتی رہی، اور اب تو مجھے بھی ان پر پیار آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے سلیمان سے پوچھا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم نے مجھ سے شادی کب کی ہے؟ اور یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کوئی سلیمان نے مجھے بتایا کہ تمہاری کلاس میں تمہاری سہیلی سائمہ فیضان کو بہت پسند کرتی تھی، اور فیضان نے بھی سائمہ سے چھپ کر چکر چلایا ہوا تھا، لیکن شادی کرنے کا ارادہ وہ تم سے رکھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہو تو اس سے یہ بات ناقابل برداشت گزری، اور اس نے تمہیں اغوا کروانے کا منصوبہ بنایا جبکہ تمہارے پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور مجھے پتہ لگا کہ یہ تمہیں اغوا کروانا چاہتی ہیں تو میں سائمہ سے جا کر ملا اور اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا، اور ایک دن سائمہ نے تمہیں کلاس میں پانی میں دماغ سن کرنے والی دوا ملا کر پلا دیا، اور تم نے جیسے ہی اسے پیا اور تم اپنی عقل کھو بیٹھی تھی، اور بس پھر سائمہ تمہارے ہاتھ پکڑے تمہیں جو کہتی رہی اور تم وہ کرتی رہی، اور اس نے تمہیں گاڑی میں بٹھایا اور میرے پاس لے آئے، اور وہیں پر میں نے تم سے نکاح کیا اور ہمارے نکاح کی تصویر بنائی گئی، اور اس سے سائمہ کو بھی دلی سکون مل گیا، اور اب فیضان اور سائمہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی فیضان تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ میں نے سائمہ کے علاوہ اور بھی اسے بڑی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، اور یہ سب باتیں مجھے چونکا دینے والی تھی، لیکن ایک لحاظ سے مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور جس شخص کو میں برسوں سے جانتی تھی اور وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور جب میرا ساتھ دینے کی باری آئی تو اس نے مجھ پہ یہ یقین بھی نہیں کیا، اور جب کہ میرا نکاح تو واقعی میں سلیمان کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ چاہتا تو میرا ساتھ دے سکتا تھا،
لیکن اس کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کون سا سچی محبت کی تھی۔ پر میرے والد نے بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ میری والدہ کو مجھ سے دور کر کے ساری زندگی میں اپنی ماں کی محبت کو ترستی رہی، اور اپنی طرف سے میرے والد نے تو مجھ سے بہت محبت کی، بہت پیار دیا، لیکن ماں کی محبت سے محروم کر دیا۔ سلیمان واقعی میں میرے شوہر تھے اور میری خالہ زاد کزن تھے، اور یہ سب سن کر اب میرے دل کو اطمینان مل گیا اور کہ واقعی میں سلیمان کے نکاح میں ہوں، اور ویسے بھی وہ میرا کزن ہے۔ اور آج تو میری زندگی میں ایک معجزہ ہوا، اور کہ برسوں سے بچھڑی ماں سے میں آج ملی، اور میں اپنی والدہ کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میری زندگی ایک الگ ہی رخ لے چکی تھی، اور جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گئی ہوں، لیکن دل کو ایک الگ قسم کا سکون اور قرار آ گیا، اور میں اور سلیمان خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی؟ پسند آئی ہو تو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل احمد ثقیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔